अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आप सबको योम तकबीर की बहुत बहुत मुबारक। आज आपको पता है कि 28 मई जो है ये हमारे लिए बड़ा एलिवेशन हमें देता है, हम लोग बड़ा एनर्जाइज हो जाते हैं। और मैं इसके साथ मेरी तो अपनी पर्सनल स्टोरी बड़ी एक ज़बरदस्त इसके साथ मुंसलिक है, इसलिए मुझे इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा फील होती है। और दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोग ग्रीन हैं, पाकिस्तान ग्रीन, वी ब्लीड ग्रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो चुका हुआ है। इसलिए हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन लोगों ने ये दिन हमें दिखाया, जिन लोगों की मेहनत की वजह से, वो साइंटिस्ट, वो जो लोग थे जिनकी टीमें थी, ये सारी की सारी जो लगी हुई थी, और वो सेल्फलेस लोग थे, उनकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम नाकाबिल तस्खीर फील कर रहे हैं। और मैं यकीन माने, मैं इसकी स्टोरी आपको कभी सुनाऊंगा। मैं न्यूयॉर्क में था उस दिन। मैं जब सड़क पे ड्राइव कर रहा था तो मुझे जो लोग सड़क पे जाते हुए देख रहे थे देसी, उन्होंने समझा कि ये पाकिस्तानी है, तो वो दूर से मुझे विक्ट्री का निशान बना के दिखा रहे थे और वो भी सुन रहे थे कि ये पाकिस्तान का आज कुछ ख़ास काम हुआ है। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, मुझे बड़ी उसकी वो फीलिंग याद है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हमने देखा है कि जो ऑडियो वीडियो कमीशन जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है काम करने से। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त, वो कहते हैं ना कि टू कम ऑफ एज, क्या इस मामले में अब वो अपना रोल प्ले करेगी, जो कि इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन है। और साथ साथ हमने देखा कि रात गए कल जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने प्रीएम्प्ट किया बकौल उनके कि कोई मंसूबा बनाया गया है लोगों को कत्ल करने का, रेड, और दूसरा लफ्ज़ मैं नहीं मुँह से बोलना चाहता, वो बहुत ही बुरा लफ्ज़ है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो उसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे लाहौर, बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगू भाई से। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। सोहेब भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर थोड़ा सा यौम तकबीर के हवाले से 1-2 मिनट की बात करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए वर्ल्ड वाइड। देखिए 1974 में से इंदिरा गांधी जो है ना वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि एटमी धमाके हों और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए, उसको डराए धमकाए। देखिए जिसके पास एटॉमिक वेपन्स होते हैं वो तो एक डेटरेंट होती है ना, चलता तो कहीं भी नहीं है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा नहीं चले, लेकिन डेटरेंट इतना था कि किसी ने अमेरिका की तरफ मुड़ के देखा नहीं। और यही हाल जो है वो कोरिया ने अपने जमहूरिया कोरिया का किया हुआ है कि उसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं और वो डरा रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। तो ये इंडिया में करना चाह रहा था, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि हम भी अपना करें किसी भी तरीके से, जो जैसे भी कर सकते हैं। जैसे भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो बात यह है कि जब ये चलता गया और पोखरान में इंडिया ने जब किया तो उस वक्त हम सब सनसनी में थे कि 5 एटमी धमाके कर दिए। मैं उस वक्त एक बड़े मीडिया चैनल में था और बड़ी परेशान था कि वाकई मतलब अब हमारा क्या बनेगा। मतलब हमें तो ये दादा नहीं था कि चलेगा भी, लेकिन एक इतना खौफनाक डेटरेंट आ गया था कि इंडिया ने अगर कहना था कि हमें लॉ चाहिए तो शायद हम दे भी देते, जैसे उस सिचुएशन थी। तो उस वक्त एक मिनिस्टर थे नवाज शरीफ काबीना में, तो उन्होंने मुझे बताया कि आर्मी ने ये डिसीजन ले लिया है कि हमने इसका जवाब देना है। मतलब ये डिसीजन ले लिया गया है कि हमने इसका जवाब देना है। और फिर उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि 28 मई तक एटमी धमाका होगा। अच्छा, मैंने फिर उस वक्त नवाए वक्त में एक थे कॉलम रवीश, उनकी डेथ हो गई 2-3 साल पहले, यासीन भट्टो। और वो जी जी जी, अपना दाढ़ी हाथ वाले, वाथ भी, हाँ जी हाँ, दाढ़ी वाले, और वो हाथ दाढ़ी वगैरह वाले। भी देख के वो जो क्या न्यूमरोलॉजी के वो थे, अपना हाँ इल्म हाँ। दादात के माहिर थे। हम्म, तो मैंने उनके साथ शर्त लगा ली। मैंने कहा पाकिस्तान एटमी धमाका करेगा, उन्होंने कहा नहीं करेगा। अच्छा, हमने शर्त लगाई, मैंने सहाफत छोड़ देनी थी, उन्होंने जो ये नजूमी गिरी है जो भी वो छोड़ देनी थी। ये शर्त का लोबे लुबाब था कि अगर 28 मई को कर दिया। अच्छा, 28 मई को वो सुबह 11:30 बजे जो है ना मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, और उस वक्त कमरे में छोटा टीवी था, स्क्रीन पे वो चल रहा था। उन्होंने हाँ, मुझे कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अभी तो 11:30 बजे, 5 बजने दें, 5 तक तो, शाम तक तो बजने दें। अच्छा, वो उठ के नीचे रिपोर्टिंग में चले गए और सारा दिन वो उधर ही रहे। 4:20 पे जब खबर आना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने 5-6 एटमी धमाके कर दिए। अच्छा, यकीन कीजिए कि उस वक्त ये नहीं कि मैं शर्त जीत गया, इसकी अपनी खुशी होती है कि शर्त जीत गया, और एक हाँ, ऐसी शर्त जीत गया जिसके बाद जो है ना हमने इंडिया को नीचा दिखाया। अच्छा, यस, मैं बताऊं कि ये हमारा डेटरेंट कब काम आया। आपको याद होगा कि इंडिया ने ऑपरेशन ब्रास्ट एक्स किया। हाँ बिल्कुल ऑपरेशन किया। ब्रास्ट एक्स के बाद उसने हमारे बॉर्डर पे इतनी फोर्सेस लगा दी कि हम नहीं लड़ सकते थे। मतलब सारा जो हमारा उस जमाने के दानिश्वर थे वो कहते कि इंडिया पाकिस्तान को दबा लेगा।
اچھا اس وقت کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ گئے اپنا انڈیا, اور انہوں نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی ان کو ایک ہی جملہ کہا, جس کے بعد آپریشن براسٹیکس میں جو ان کے ٹینک یہاں پہ سرحدوں پہ آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے. لوگ بتاتے ہیں جو ان کے ضیاء الحق کے قریب تھے کہ انہوں نے راجیو گاندھی کو صرف ایک جملہ کہا کہ ہندو جو ہیں پاکستان مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں, 54 55 56 ملک ہیں جہاں مسلمان ہیں, کچھ تھوڑے ہیں کہیں زیادہ ہیں, کوئی اسلامی ملک ہے, 54 55 ملک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ہیں. ہندو جو ہیں ان کا صرف ایک ملک ہے, اگر میں نے ایٹم بم چلا دیا تو بالفرض خدا نہ خواستہ سارا پاکستان ختم ہو جاتا ہے, تب بھی اپنا مسلمان باقی ملکوں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہے گا. ہندو صرف ایک ہی ملک میں ہے اور وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے وہ کہتے ہیں میرے پاکستان میں پلین کے اترنے سے پہلے جو ہے نا وہ فوجوں کو واپس ہو جانا چاہیے. تو فوجیں ہم نے دیکھا تھا کہ آپریشن براسٹیک ایک دم اچانک ختم ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب ڈیٹرنٹ اس وقت کام آیا. اب بظاہر تو یہ ڈیٹرنٹ ان لوگوں کو تو نظر نہیں آئے گا جو کہتے تھے کہ امریکہ نے $5 ارب کی پیشکش کی تو قبول کر لینی چاہیے تھی. اب جب ہم نے یہاں سے فوجیں انڈیا کی ہٹوا دی تو یہ $5 ارب سے کہیں زیادہ فائدہ ہمارا اسی وقت میں ہو گیا. تو وہ ایک ایسا ڈیٹرنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنگ اسی وقت لڑے بغیر فتح کر لی. دیکھیں نا ایک جنگ ہم جیت گئے, بارڈر پہ فورسز کھڑی ہوئی تھی انڈیا کی, واپس چلی گئی. تو ہمیں ابھی اس جو ہمارے پاس ڈیٹرنٹ ہے اس کو جتنا ہم بہتر طور پہ استعمال کریں گے اتنا ہی ہم جو ہے نا وہ ایک اپنا نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنا مقام پا سکتے ہیں. اور آج کے دن ہمیں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دیں, ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ٹیم تھی, اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ناموں کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا, جو کہ بہت ہی خاموشی سے کام کرتے رہے. انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں, انہوں نے اپنے کریئرز جو ہیں وہ اس کے اوپر لگا دیے, اور اپنا نام بھی نہیں انہوں نے پتا کرنے دیا اور لوگوں کو نہیں پتا چلا. تو ایسے لوگوں کو ہمارا سلام ہے, ہماری قوم کا سلام. یہ جو ڈیفینس انڈسٹری ہے نا اس میں بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی انوالو ہیں, کیونکہ بہت بڑی چیز پیمانے پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا. جب پاکستان نے اپنا ٹینک بنانے شروع کیے, خود بھی یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع ہوئی, ایئر لائنس کی شروع ہوئی, جیسے ہم نے تھنڈر 17 بنایا, تو آپ دیکھیے کہ اس میں گڑی شو میں بیٹھا ہوا تھا, کافی پرانی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو مجھے اس نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ ایٹم بم میں نے بھی بنایا ہے. اچھا میں بڑا پریشان ہوا کہ یار اس نے ایٹم بم کیسے بنا دیا جو گڑی شو کی خرابی کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں ایک ایئر کموڈور تھے, میرے دوست کے والد صاحب تھے, ان کا گھر تھا وہاں پہ, ساتھ ہی ورک شاپ پہ کافی ساری تھی. تو وہاں بیٹھے بیٹھے پتہ یہ لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے پرزے جیسے وہ اپنا کافی ساری انوینٹری ایسی ہوتی ہے جو باہر سے بھی بنتے, جیسے پینچ ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جیسے, اس کے لیے تو انڈسٹری کا وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا نا کہ پینچ ہو گئے, کوئی جوڑ ہو گئے چھوٹے موٹے نا, تو وہ مطلب مختلف خرادیوں کی دکانوں پہ بھی بنتے رہے. تو اس میں ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان پڑھ لوگ اتنے کاریگر تھے کہ انہوں نے بھی مدد کی, ورنہ ایک دیکھیں نا بڑی ڈیفینس انڈسٹری پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اگر آپ تمام پرزے جیسے ہونڈا ہے یا کوئی بھی بڑی گاڑی ہے, وہ تمام پرزے تھوڑی بناتی ہے, وہ انوینٹری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں پرزے ہیں وہ کہیں سے امپورٹ کر رہی ہے, کہیں سے خرابیوں سے بھی. اس کے جیسے یہ ونڈو کے پارٹس ہیں یا اپنا اس کا مینول چیزیں, شیشہ اوپر نیچے کرنے والے, یہ سارے ٹاؤن شپ کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز میں بن رہے ہیں پلاسٹک. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. آپ کا ایک پرسنل ٹچ بھی اس میں آ گیا اور آپ کی اسٹوری کا بھی. اور میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جس دن یہ ہوا, میں نیو یارک میں تھا جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور میں نے وہاں پہ اسی دن بڑی مشکل تھی کہ میں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا وہاں سے انٹرویو کیا. اب دیکھیں یہ پہلا انٹرویو تھا, اس دن کسی اور کے پاس نہیں تھا, اور الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو اس مصروفیت کے عالم میں نے ان کو پکڑا, ان کا انٹرویو کیا, تقریباً کوئی 30-35 منٹ کا انٹرویو کیا. اور وہی پھر انٹرویو جو تھا وہ میرے پیچھے نیو یارک ٹائمز والے بھی پڑھ گئے جی ہمیں بھی دیں, دوسرے بھی پڑھ گئے کہ جی ہمیں بھی دیں. تو وہ پھر اس کے اسکرپٹس جو تھے, وہ ایکسرپٹس جو تھے وہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے. لیکن ایک پرسنل ٹچ بھی ہے اس کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح پاکستان کا جو دفاع ہے وہ امپریگنیبل ہو, وہ اس کو کوئی زخم نہ پہنچا سکے. اور یہ میرا خیال ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری طرف اس باوجود کہ ہماری اس وقت اکنامک پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت دگرگوں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس یہ جو معاملہ ہے نا, اس کے اوپر ہم
چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دا ادر ایشوز, یہ جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے, جو ایک کمیشن کی جو بات ہوئی, پہلے تو حکومت نے وہ کمیشن بنا دیا. پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو انہوں نے حکومت نے بینچ بنایا, کیا اس طرح کا بینچ اس طرح حکومتیں بنا سکتی ہیں؟ کیا یہ بینچ فکسنگ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے, تو کیا یہ بھی تو بینچ فکسنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور پھر یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو باقی جو لارجر بینچ بنا اس نے ان کو روک دیا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی, اوور ٹو یو. جی بالکل, دیکھیں یہ تو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ حکومت جب کہتی ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے تو فیصلہ کریں کہ یہ 184(3) کا کیس بنتا ہے یا نہیں, تو یہ بینچ فکسنگ ہو گئی ہے. 3 سینئر موسٹ مینس کہ بینچ فکسنگ ہو گئی, چاہے کوئی بھی وہ ہوں, بینچ فکس تو آپ نے کر دیا. اور اسی طریقے سے یہ بھی کر دیا. اب حکومت نے بنایا یہ انکوائری کمیشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے کمیٹی بنائی. شروع میں تو یہ کہتے رہے, خود گورنمنٹ کے جو دانشور تھے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا ایکٹ ہے 2009 آرٹیکل کا, اس کے تحت بنا ہے. وہ تو جب آپ نے اور ہم نے ڈسکشن کیا کہ یہ انکوائری کمیشن کے تحت بنا ہے, تو پھر اس پہ ڈیبیٹ آنا شروع, پھر بتاتے ہیں کہ پھر اس پہ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ انکوائری کمیشن میں چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے. واقعی اس میں چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ ذکر ہے, اور سپریم کورٹ کے جو لاز رولز ریگولیشن اس میں یہ ذکر ہے کہ جہاں بھی ججز اپوائنٹ ہوں گے تو منظوری سے ہوں گے. اچھا, اب اس میں جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کل کافی سماعت کے لمبی چوڑی اس کی, اور وہ سماعت میری نظر میں اللیگل تھی, کیونکہ سپریم کورٹ ایک دن پہلے اس کے سماعت کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر چکی ہوئی تھی. جب نوٹیفیکیشن ہی معطل ہو جائے تو نیکسٹ ڈے پہ سماعت بنتی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں سنا نہیں, انہوں نے کمیشن کو بلایا نہیں. ڈسکشن کمیشن پہ نہیں ہو رہا تھا, ڈسکشن تو ہو رہا تھا کمیشن کے نوٹیفیکیشن پہ. کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا, لہذا سننا بے معنی تھا. جیسے جسٹس یعقوب علی خان کا نوٹیفیکیشن بطور چیف جسٹس توسیع کے یا ان کی جو عمر میں اضافے کا نوٹیفیکیشن تھا, وہ منسوخ کرنے کے لیے کسی قسم کی ہیئرنگ کی ضرورت نہیں تھی مارشل ایڈمنسٹریٹر کو, جنرل ضیاء الحق کو. انہوں نے جب وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا تو یعقوب علی خان صاحب کا عہدہ جو ختم ہو گیا, اور انوار الحق آٹومیٹکلی چیف جسٹس اپوائنٹ ہو گئے, کیونکہ اس وقت وہ سینئر موسٹ تھے. تو جب نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کمیشن کو بلایا جائے. جب وہ کمیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو پھر وہ یہ چیز کہہ سکتے تھے کہ کمیشن کو بلائے بغیر اس کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئین کا آرٹیکل جو 209 ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق, وہ اس پر ہم نے بحث نہیں کرنی تھی, مطلب کمیشن اس پہ بحث نہیں کرنی تھی. تو کمیشن نے لا محلہ, جب چیف جسٹس انوالو ہو جاتے ہیں, ان کی فیملی انوالو ہو جاتی ہے, تو لا محلہ وہ 209 آرٹیکل جو وہ انوالو ہو جاتا ہے, چاہے وہ کریں چاہے وہ نہ کریں. جب چیف جسٹس کی انکوائری کریں گے تو آرٹیکل 209 انوالو ہوگا, کیونکہ 209 ہی چیف جسٹس کی انکوائری سے ڈیل کرتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ ہے اس نے اس کو نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا کہ یہ 209 کی وائلیشن ہے. اچھا, اب یہ سن رہے ہیں کہ شاید سپریم کو یہ گورنمنٹ جو ہے کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانا چاہ رہی ہے کہ وہ اس کی کرے. اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا کرتی رہی ہیں ہمارے یہاں ماضی میں بھی. آپ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن اٹھا کے دیکھ لیں, تمام مسائل کو وہ حل نہیں کریں. ایون جو عمران خان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی حافظ آباد میں حملے کا, وہ بھی ایسے ہی ایک سوالیہ نشان ہی, اس پہ ایک نہیں, اس پہ بہت سے سوالات اتنے ہیں کہ بلکہ وہ دبی نظر آ رہے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جوائنٹ انویسٹیگیشن کون ہوگا, آفیسر کون ہوں گے, آفیسر کون نہیں ہوں گے, تو یہ ایک بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ مینس کے جو سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ کے, ان کے انڈر ہوں گے جو بھی آفیسر آئے گا, ٹرانسفر پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ. تو جو چیز سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہوگی, جو چیز اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے انڈر ہوگی, اس کے ماتحتی میں سپریم کورٹ کوئی اور انکوائری کمیشن یا جی آئی ٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت ایک کیوس بپا ہے انتظامیہ میں, مطلب ایڈمنسٹریشن میں اور پولیس میں. اور پولیس جو کچھ کر رہی ہے, جس طریقے سے اریسٹ کر رہی ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گے اگر کوئی کمیشن یا کمیٹی مزید بنائے گی. تو لیکن اب میں تھوڑی سی اپنی ذاتی رائے بھی دے دوں. میری ذاتی رائے اس میں یہ تھی کہ جیسے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنا اوپینین دے دیا کہ میں بھی کہ انہوں نے خود ویڈیو لیک کی ہو. دوسرا اوپینین انہوں نے دیا کہ اسٹریٹ, جیسے یہ اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ کیمرے لگے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کی خبریں, ایکسیڈنٹ کی ویڈیو لیک ہوتی ہے, تو کیا وہ ویڈیو بھی جاری نہ کی جائے. اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا, دیکھیں گھر کے اندر بیڈ روم میں کسی کے کیمرہ لگانا اور اس کو کمپیئر کرنا اسٹریٹ میں لگے ہوئے کیمرے کے ساتھ, تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کسی اور پس منظر میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا ہو,
لیکن میری نظر میں ایک اسٹریٹ لائٹ کے ساتھ لگا ہوا کیمرہ جو سب کی نظر میں 24 کروڑ لوگوں کو بتا کے لگایا گیا ہے، اس کی ریکارڈنگ کو کمپیئر کرنا بیڈ روم میں لگے ہوئے ایک خفیہ قسم کے کیمرے کے ساتھ، یہ تھوڑی زیادتی ہے. اور دوسرا یہ کہنا کہ خود لیک کی ہوگی. اچھا، اس میں لیکیج کا تو ہمیں اسے پتہ لگا جب ایک ویڈیو رانا ثناء اللہ صاحب نے، 2 ویڈیو تو رانا ثناء صاحب نے لیک کی جو انہوں نے، تو خود تو بھائی لیک ہی نہیں ہوئی. 2 ویڈیو ایسی ہیں مے بی کے اندر خود لیک ہوئی ہوں، باقی 2 ویڈیو تو ہمارے سامنے آڈیو پتہ ہے جو رانا ثناء نے لیک کی، ایک ویڈیو کا ہمیں پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے لیک کی، کچھ ویڈیو ہیں جو ایسی جو کسی ڈارک ویب پہ یا کہیں دائمہ یا کسی ہیکر نے لیک کی. لیکن جسٹس ارشد کی ویڈیو مریم نواز صاحبہ نے لیک کی، کچھ ویڈیو جو چیف جیسے 2 ججوں کی تھی بات چیت کی وہ رانا ثناء نے لیک کی. تو جب لیک کرنے والے ہمارے سامنے تو پھر یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے خود انہوں نے لیک کی، یہ ذرا تھوڑی سی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے. اب اس میں جو ذاتی رائے پیچھے دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک اس پہ لیٹ ہم ڈیسائیڈ. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ آئین کی اتنی ساری وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ یہ وائلیشن بھی ہونے دیتے اور دیکھتے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. مطلب یہ بھی تو چیک کرنا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کہاں تک جاتی ہے، جانے دیتے اور پھر دیکھتے کہ یہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات نہیں استعمال کر رہے تھے تو پھر یہ چیف جسٹس کو بلا نہیں سکتے تھے. اگر چیف جسٹس کو نہیں بلاتے یا ججوں کو نہیں بلاتے، جیسے 2 ججوں کی انکوائری کرنی تھی، تو اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پاور یوز نہیں ہو رہی تھی تو یہ 2 ججز کو سپریم کورٹ کے نہیں بلا سکتے تھے. اس صورت میں یہ فیصلہ کیسے کرتے یا اپنی انویسٹیگیشن کیسے اناؤنس کرتی گورنمنٹ جو ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لیٹ کے دیکھیں کب کہاں تک یہ دھول اڑاتے، کتنی دھول اڑاتے، یہ ساری دھولیں اڑنے دیں تاکہ پتہ تو لگے کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے. اور وہ کیاس جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں ہے جہاں پہ ایک بے چینی ہے پاکستانیوں میں، وہ ایک ابال ہے، اس کو دیکھتے کہ وہ کہاں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. کہاں جا کے سیٹل ڈاؤن. جی اچھا، اب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے رات گئے پریس کانفرنس کی اور وہ کافی بھیانک قسم کی وہ تھی، کیونکہ اس میں جو اس کا کانٹینٹ تھا وہ تو سن کے ہم لوگ پریشان ہی ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. کیونکہ باہر رہتے ہوئے تو ہمیں ہر وقت یہی اب دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی خبر آئی، خدا نہ خواستہ کوئی غلط خبر آئی، اور جو حالات ہیں اس وقت اس میں تو ویسے ہی ایک دھڑکا جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو اب یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ایک بہت بڑے لیول پہ ایک انٹرسیپٹ ہوئی ہے، کال ہوئی ہے جس میں ریڈ ہونا تھا، اس میں لوگوں کو قتل کیا جانا تھا، کچھ خواتین کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہونی تھی، میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا لیکن بہرحال انہوں نے کہا. تو یہ رات کے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے، یہ کیا ہوا، کیا ہے، کیا اطلاعات ہیں کچھ، کیونکہ میڈیا میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جی شکریہ. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا یہ رات گئے شروع نہیں ہوا. یہ اگر آپ دیکھیں تو ناصر بٹ جن کا بہت نام آیا مرحوم جج ارشد کے حوالے سے، انہوں نے 2 ٹویٹ کیے. ناصر انہوں نے 2 ٹویٹ کیے اور ان کا جو آخری ٹویٹ تھا وہ 11 بج کے شاید 51 کے 52 منٹس پہ آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ ساری کہانی لکھی کہ عمران خان نے کہا کہ میں کوئی بڑا سرپرائز دینے والا ہوں. تو وہ یہ سرپرائز یہ کہ جیل کے اندر کسی کو خاتون کو ریپ کروائیں گے اور وہ جیل کے اندر ہی یا کہیں کسی جگہ پہ کوئی مرڈر ہوگا، مطلب پولیس چھاپا مارے گی اور چھاپے کے دوران جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ نہیں پتا، پہلے تو ہم ریپ کا ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ لفظ نہیں لینا چاہ رہے، لیکن لینے میں حرج کوئی نہیں کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ نے لیا ہے. تو جو کچھ وزیر داخلہ کر رہے ہیں ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں نا. وزیر داخلہ صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی ریپ کا واویلا ہوگا جو تھانوں کے اندر کریں گے. اچھا، اس وقت کتنے لوگ گرفتار ہیں، صحیح اسٹرینتھ کسی کو نہیں معلوم، ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے کسی کو نہیں معلوم، مرد کہاں پہ ہیں کسی کو نہیں معلوم، عورتیں کہاں پر ہیں اللہ جانتا ہے. عورتیں مردوں کے زیر قبضہ ہیں، مطلب قبضہ یہ نا، یا عورتوں کے نگرانی میں کوئی نہیں جانتا. لا یہ کہتا ہے کہ 5 بجے کے بعد کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر اور حوالات میں لیڈیز پولیس کی موجودگی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا. اب ہم لا کو کتنا توڑ رہے ہیں یہ رانا ثناء جانتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے، وہ ان کے پاس ساری ریکارڈنگ بھی آ رہی ہے، سارا کچھ آ رہی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ اس چیز کو ڈسکلوز کرتے ہیں. جہاں انہوں نے اتنی غیر اہم قسم کی چیزیں ڈسکلوز کر دی جن پر خفیہ طور پہ انکوائری ہو سکتی تھی،
جیسے جو انہوں نے ججز کے ڈسکلوز کی تو وہ خفیہ طور پہ انکوائری جوڈیشل کمیشن کو کیس دے دیتے بجائے اس کے کہ ٹی وی پہ آ کے گودی میڈیا پہ اعلانات کرتے. تو دیکھیے جب یہ چیز اتنی سیریس تھی کہ وہ اندر ریپ کروائیں گے ایک ایسی جگہ پہ جو نامعلوم ہے. دیکھیں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ طیبہ راجہ کہاں پہ ہیں, سنم جاوید کہاں پر ہیں, یا یہ جو نواسی اریسٹ ہوئی ہیں یہ کہاں پر ہیں, کسی کو نہیں معلوم. تو کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کسی بھی عورت کے ساتھ جتنی ہمیں نہیں پتا کون ہے, لیکن ڈوئل نیشنلٹی کا آ رہے تو ہمارا دھیان کسی نون پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہے. تو اب ان کو کہاں پہ رکھا گیا یہ کسی کو نہیں معلوم. ایون لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو کور کمانڈر لاہور ہے وہ کہاں پر ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کسی کو ریپ کروا دے گی تھانے کے اندر, جیل کے اندر یا کسی نامعلوم مقام پر, تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی پارٹی ریپ کروا دے گی یہ امپاسبل ہے. یہ ناممکنات کی ایک جو ہے نا انتہا اس پر ہے کہ کوئی پارٹی جیل کے اندر کسی کو ریپ نہیں کروا سکتی, پرووائڈیڈ کہ یہ اپنا جیل کے اندر ہی کوئی لوگ کچھ نہ کریں, باقی باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف جو انہوں نے کہا کہ کوئی فائرنگ ہوگی پکڑنے جائیں گے چھاپا پڑے گا. اچھا اٹ مینس کہ جب چھاپا پڑے گا تو وہ کہاں پہ پڑے گا, وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چھاپا کہاں پہ پڑے گا. پولیس جب رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے چھلانگیں مارتی ہوئی گھر کے اندر گھستی ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر, اب یہ تو نہیں ہے کہ جو ملک کے 23 کروڑ لوگ ہیں وہ گنے لے کے اندر بیٹھ جائیں. اول تو ان کے پاس گنے ہیں نہیں اتنی کہ وہ پولیس کا مقابلہ کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ پولیس جب چھاپے مارتی ہے تو اس پر کوئی فائر نہیں کھلتا. آپ دیکھیں 8,000 10,000 کے قریب لوگ جیلوں میں ہیں, کون سی جیلوں میں یا عقوبت خانوں میں کسی کو نہیں پتا. تو کون سی پولیس کتنے بجے گھسی کسی کو نہیں معلوم, ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کس کو کہاں سے گرفتار کر کے کہاں رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ان پر کراس فائر ہوگا ایک بڑی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. اچھا چھاپے کے دوران یہ نہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ شاید فائرنگ ہوگی دونوں طرف سے ہوگی, ایک طرف سے ہوگی, اس میں کچھ لوگ مارے جائیں گے. جو مارے جائیں گے وہ اپنا پبلک کے لوگ ہوں گے یا پولیس کے لوگ ہوں گے, یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. اگر یہی بتا دیتے تو لوگوں کو تسلی. مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان جن کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیل رہی ہیں, تو لوگ جو نتیجہ نکال رہے ہیں شاید یہ ہے کہ وہ ان کو کراس فائرنگ میں مرا ہوا دکھائیں گے. تو اب ظاہر یہ کریں گے کہ ان کو کہیں پھینکیں گے اور پھر بتائیں گے یہ کہ یہ کراس فائرنگ میں مر گئے. تو کچھ اس طرح کی چیز ہو. دیکھیں جب آپ کسی چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آتے تو آپ افواہوں کو جنم دے دیتے ہیں. گورنمنٹ کو یعنی رانا ثنا کو رات کے 12 بجے جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ 12:10 پہ آنا چاہیے تھا. اچھا سسپیشس معاملہ اس لیے ہو گیا کہ ان کی پریس کانفرنس سے 20 منٹ 30 منٹ پہلے جو لندن سے یہ چیز آؤٹ ہوئی کہ یہ معاملات پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثنا جو ہیں وہ لندن سے آنے والے معاملات پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اچھا اب لندن کو کیسے پتا لگا کہ پاکستان کی جیلوں میں, تو کال کیا لندن میں ٹریس ہوئی, کیا نواز شریف صاحب کے گھر میں بیٹھے لوگوں نے کال ٹریس کی؟ تو یہ 2-3 سوال ہیں. میں تو ویسے بھائی میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا شاید وہ جو کال کہہ رہے ہیں کہ ٹریس ہوئی ہے شاید وہ سنوائیں گے, تو وہ انہوں نے سنوائی تو نہیں ہے. ہاں وہ سنوائی بھی نہیں ہے, دینی چاہیے تھی نا. ہاں میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اول تو انہوں نے کال نہیں سنوائی, ان کو سنوا دینی چاہیے تھی. دوسرا یہ کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ لندن سے یہ معاملہ لیک آؤٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو یہ پلان کر رہی ہے, تو ان لوگوں کو کیسے پتا لگ گیا کہ یہ معاملہ ہے, اور ان کے کہنے پر لاہور میں فیصلہ آباد میں رانا ثنا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. تو یہ اس میں کافی ایسے تضادات ہیں جو, اور یہ معاملہ زیادہ دیر کھلنا نہیں ہے, چلنا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں تمام لوگوں کو اگلے کچھ دنوں کے اندر ملٹری کورٹس میں یا سویلین کورٹس میں پیش کرنا ہے. اب جو بھی مرا ہوا ہوگا وہ پیش ہوگا. منڈے ڈیڈ لائن ہے, 31 ڈیڈ لائن ہے عمران ریاض خان کی. خیر ڈیڈ لائنوں کا تو ہم نے ماضی میں بھی جو پہلے بھی ہم نے حال تو دیکھا ہوا کیا ان کا ہوا, لیکن کبھی نہ کبھی تو کرنا ہے نا, کیونکہ اب جو باہر سے 1-2 لوگ آئے تھے صحافی جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے عمران ریاض پہ, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ شاید وہ زندہ نہیں ہے, شاید. تو اب کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گرفتار نہیں کر رہے, لوگ تو خود ہی کہیں چھپ رہے ہیں, خود ہی کہیں بھاگ رہے ہیں, ایسا خوف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں کس چیز کا خوف ہے کہ لوگ چھپ رہے ہیں, کس چیز کا خوف ہے کہ لوگ خود ہی بھاگ رہے ہیں. میں تو یہ آپ نے اور انٹرنیشنل لابیز اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کسٹوڈیل ٹارچر پاکستان میں ہوتا ہے, کسٹوڈیل مرڈر بھی پاکستان میں ہوئے ہیں, کسٹوڈیل ریپ کی بھی کہانیاں یہاں پہ انٹرنیشنل گروپوں نے بیان کی ہیں. تو یہ جو کسٹڈی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس سے ڈینائی بھی ممکن نہیں ہے, اور جو ٹیکنالوجی یا ڈی این اے یا جو بھی ہے یا صحیح پوسٹ مارٹم ہے تو وہ اس سے بھی ڈینائی ممکن نہیں ہے. تو یہ جب رپورٹیں ہوں گی ڈینائی آئے گا, جو بھی ریپ ہے جس نے بھی کیے ہیں وہ پکڑے تو جائیں گے.
ایک چیز ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں آخر میں کہ آپ نے بھی اس کے اوپر بڑا میں نے دیکھا آپ نے بہت کام کیا ہوا ہے کرائم کے حوالے سے بھی اور آپ کے آرٹیکلس بھی اس میں نے دیکھے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی ہمارے محترم جو وزیر صحت صاحب ہیں جو انہوں نے انکشافات کا ایک پلندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق پوری قوم کو بتایا ہے جس کا جو راز پہلے نہیں پتا تھا, اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ تو ہنس رہے ہیں. دیکھیے آپ فنی رپورٹ تھی. عمران ریا خان کی جو رپورٹیں میڈیکل وہ میرے پاس اس کا واٹس ایپ گروپوں میں آیا تھا تو میرے بھی اس میں ہے, اور میں نے یہ ڈالا بھی تھا کہ جس پر میرا خیال ہے کہ شاید کسی نے پروگرام بھی کیا ہے اپنا, شاید انہوں نے کہا ہے اپنا انور مقصود نے کل جو پروگرام ہوا ہے نا اس پہ ان پہ جو عرب راج کونسل میں پروگرام ہوا ہے نا اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ گردے بھی ٹھیک ہے اور جگر بھی ٹھیک ہے لیکن شراب بہت پیتا ہے. اچھا ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو سست کرتے ہیں اور کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو تیز کرتے ہیں, اور دونوں نشے ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے. مثلا اگر آپ شراب اور چرس ایک ساتھ کوئی کسی کو پیتا ہوا دیکھیں گے تو وہ زندہ نہیں بچے گا, شاید اللہ تعالیٰ اسے 2 دن زندگی دے دے 4 دن دے دے, لیکن ایک بلڈ پریشر کو تیز کر رہی ہے ایک بلڈ پریشر کو سست کر رہی ہے تو وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں آدمی ایسا. اچھا اسی لیے بہت سے نوجوان جو ہے نا وہ ایک 50 کی دہائی میں ہی مر جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو وہ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ پھر بعدوں کا زندہ بھی نہیں رہ پاتے, زیادہ نہیں چل سکتے. اچھا یہ اسی طریقے سے جو کوکین ہے وہ بلڈ پریشر کو سست کرتی ہے اور جو شراب ہے وہ بلڈ پریشر کو تیز کرتی ہے. اب دونوں نشے جو ہے نا ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتے ہیں, یا کوکین کا نشہ کھل کے ہو سکتا ہے یا شراب کا نشہ کھل کے ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انور مقصود صاحب نے فرمائی وہ بالکل صحیح تھی کہ جگر کے بارے میں اگر آپ ان کی میڈیکل رپورٹ دیکھیں تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ڈسٹرب رہنا چاہیے. اچھا وہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, اس کی سانسیں بھی ٹھیک ہیں, اس کے ریسپیریٹری سسٹم بھی ٹھیک ہے, اس کے جو یورین ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے رپورٹ میں. پھر اچانک جو نتیجے نکالے گئے نا وہ 2 نکالے گئے. جو آخری پیج ہے اس کا جہاں سگنیچر ہے جس پہ 5 اس کے لوگوں کے, وہاں پہ اس پیج پہ آ کے وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ عمران خان ملک کی حالات کے بارے میں بہت ٹینس نظر آئے. اب دیکھیں یہ تو عمران خان کی فیور میں جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ملک کی حالات پہ بہت ٹینس ہے. پھر آیا کہ وہ ان کا جو بیہیویئر ہے نظر آنے کا جو ایک جیسے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ ہمیں مینٹلی فٹ نظر نہیں آیا. اب دیکھیں کوئی آدمی جو ملک کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو وہ مینٹلی فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ میں فرض کریں کہ جیسے رانا ثنا نے پریس کانفرنس کی, رانا ثنا رات کو میں 12:10 پہ کہہ سکتا ہوں کہ مینٹلی فٹ نہیں تھے. میں اس اینگل میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنا نعوذ باللہ ان کو کوئی فاتر و لقل نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے ڈسٹرب تھے ذہنی طور پر کہ رات کے 12:10 پہ آن ایئر ہوئے. ڈسٹرب ہوا نا آدمی ذہنی طور پر, ایک اینگزائٹی تو ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اینگزائٹی کا شکار اور ڈسٹربنس کا تو ہوگا کہ وہ ملک کے حالات کے بارے میں فکر مند ہے تو وہ تھوڑا سا ڈپریس تھوڑا سا اور چیزوں میں نظر بھی آئے گا. تو ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے اس میں تو ساری چیزیں بالکل فٹ ہیں, ان کے کیمیکلز باڈی کے جیسے ہونے چاہیے وہ بالکل صحیح ہیں. اب آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ شراب پیتے اور نشہ کرتے ہیں. یہ یورین کے ٹیسٹ سے یورین میں پارٹیکلز تو ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آدمی نے 2 دن تک 48 گھنٹوں تک شراب نہیں پی یا کوئی نشہ نہیں کیا تو یہ باڈی میں نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ باڈی میں اس طرح سے نہیں محسوس ہوتے. اس لیے آدمی جب عمران خان چونکہ اتنے عرصے سے پولیٹیکل سٹیج پر ہیں اور ہر وقت سٹیج پر ہیں, اگر آپ دیکھیں تو عمران خان گزشتہ تقریباً 1 سال میں ہر وقت سٹیج پر ہیں. مطلب کسی بھی وقت وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تو وہ نشہ کس وقت کرتے تھے؟ یہ جو چوری چھپے اس کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, چھاپے مارنے کا مقصد یہ کہ بوتلیں برآمد ہوں, کوکین برآمد ہو. یہ چھاپے مارنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے. بہت بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ جو رپورٹ کے اندر جو 2 ڈاکٹرز کے نام ہیں, ڈاکٹر رضوان تاج صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں, میں جب PTV میں تھا تو وہ ہمارے پروگرامز میں آتے تھے.
ڈاکٹر اسفند یار کو میں جانتا ہوں اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی رپورٹ کے اوپر سائن کریں گے. بہرحال یہ آج کل کے جو حالات ہیں نہیں، میں تھوڑا سا جملہ ایڈ کر دوں نا. جی ان کو راضی کرنے کے لیے 3 جملے اوپر لکھے گئے کہ عمران خان نیشنل جو انٹیگریٹی ہے اس پر فکر مند ہے. یہ ان کو راضی کرنے کے لیے لکھا گیا ہوگا نا. وہ اس پہ راضی ہو گئے تو ایک جملہ لکھ دیا. باقی رپورٹ ساری سیٹ ہے. رپورٹ سے یہ کہیں نہیں لکھتا کہ عمران خان شراب پیتے یا کوکین استعمال کرتے ہیں. چلیں اس پہ انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ سہیب بھائی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اور ایک دفعہ پھر یوم تکبیر کی سب کو مبارک جی. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم.